अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चे, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले 5 लेक्चर के अंदर हमने इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 1 की ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप उनसे इस्तेफादा करना चाहते हैं तो आप चैनल पर मौजूद वीडियोस देख सकते हैं। बच्चे, आपके इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपको सवालों के जवाब कराए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इंतहाई हार्ड वर्क करके आपके क्वेश्चन को इंतहाई सादा, सलीस और म्यारी बनाकर लिखा है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आप इंशाल्लाह इंतहाई अच्छे यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क ले सकते हैं। बच्चे, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, सवालों को समझना है, उनके आंसर को भी समझना है, उसके बाद फिर आपने इनको तैयार करना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीके से समझाया जाए ताकि आपके लिए ये किसी परेशानी का बहस ना बने। तो बच्चे, देखते हैं इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 1 के अंदर जो रीडिंग के दौरान जो बॉक्सेस के अंदर क्वेश्चन मौजूद हैं, पहले हम उनको करते हैं, इसके बाद फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करते हैं। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ फेयर वाज हेल्ड एट ओकाज एवरी ईयर। व्हाट काइंड ऑफ फेयर, किस किस्म का मेला, वाज हेल्ड मुनक्किद होता था या लगता था, एट ओकाज एवरी ईयर ओकाज में हर साल। ओकाज के मकाम पर हर साल किस किस्म का मेला लगता था। आंसर, A poetical competition was held at Okaz every year. A poetical competition, शायरी का मुकाबला was held मुनक्किद होता था at Okaz, ओकाज में every year हर साल। ओकाज के मकाम पर हर साल शायरी के मुकाबले का मेला लगता था। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, At what age did Hazrat Muhammad peace be upon him start spending time in solitude and meditation in the cave of Hira? At what age, किस उम्र में did हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम start spending time, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त गुजारना शुरू किया, स्टार्ट शुरू किया, स्पेंडिंग टाइम वक्त गुजारना, इन सॉलिट्यूड तन्हाई, एंड मेडिटेशन और मराकबा में, इन द केव ऑफ हीरा, गार हीरा में। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में गार हीरा में तन्हाई और मराकबा में वक्त गुजारना शुरू किया। आंसर, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन इन द केव ऑफ हिरा एट द एज ऑफ 38 ईयर्स। हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया, स्पेंडिंग टाइम वक्त गुजारना, इन सॉलिट्यूड तन्हाई, एंड मेडिटेशन और मराकबा में, इन द केव ऑफ हिरा, गार हिरा में, एट द एज ऑफ 38 ईयर्स, 38 बरस की उम्र में। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 38 बरस की उम्र में गार हिरा में तन्हाई और मराकबा की हालत में वक्त गुजारना शुरू किया। जी बच्चे, ये आपके बॉक्सेस के अंदर मौजूद क्वेश्चन नंबर 3, To whom did the pagan Arabs send a delegation in order to stop the Rasulullah peace be upon him from preaching? To whom did the, किस को पैगन अरब्स, कुफार अरब्स ने, सेंड भेजा, a delegation एक वफद, in order to stop रोकने के लिए, the Rasulullah peace be upon him from preaching, रसूलुल्लाह peace be upon him, रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से। कुफार अरब ने रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से रोकने के लिए किसको वफद भेजा। आंसर, द पैगन अरब सेंट अ डेलीगेशन टू अबू तालिब द रसूलुल्लाह's uncle requesting him to stop the रसूलुल्लाह from preaching। द पैगन अरब्स, कुफार अरब ने, सेंट अ डेलीगेशन एक वफद भेजा, टू अबू तालिब द रसूलुल्लाह's uncle, रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान अबू तालिब को, रिक्वेस्टिंग हिम ये दरख्वास्त करते हुए, टू स्टॉप द रसूलुल्लाह कि रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन को रोकें, फ्रॉम प्रीचिंग तबलीग से। कुफार अरब ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हजरत अबू तालिब राज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ वफद भेजा कि वो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
تبلیغ سے روکیں یا تبلیغ سے باز رکھیں۔ کویشچن نمبر 4 بچے، واٹ ڈیڈ مائیکل ایچ ہارٹ سے اباؤٹ دی رسول اللہ پیس بی اپان ہم؟ واٹ ڈیڈ مائیکل ایچ ہارٹ سے، مائیکل ایچ ہارٹ نے کیا کہا اباؤٹ متعلق دی رسول اللہ پیس بی اپان ہم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا؟ آنسر، Michael H. Hart mentioned that Muhammad, peace be upon him, was responsible for the theology of Islam and its main ethical and moral principles. Michael H. Hart mentioned, Michael H. Hart نے ذکر کیا ہے that محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was responsible، ذمہ دار تھے for the theology of Islam، اسلام کی تعلیمات کے اینڈ اٹس مین ایتھیکل، اور اس کے اہم اخلاقی اینڈ مورل پرنسپلز اور اصولی نظریات کے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے بیان کیا ہے کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات اور اس کے اہم اخلاقی اور اصولی نظریات کے ذمہ دار تھے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے بیان کیا ہے کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات اور اس کے اہم اخلاقی اور اصولی نظریات کے ذمہ دار تھے۔ He stated that Muhammad, peace be upon him, had a major part in spreading Islam, organizing religious duties, and inspiring Arab victories, making him one of the most impactful political figure in history. He stated that اس نے بیان کیا کہ محمد پیس بی اپان ہم، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم had a major part، کہ آپ نے اہم کردار ادا کیا in spreading اسلام، اسلام کو پھیلانے میں، organizing religious duties، مذہبی فرائض کو منظم کرنے میں یا مذہبی فرائض کی ترتیب دینے میں، اینڈ انسپائرنگ عرب وکٹریز، اور عربوں کی فتوحات کو ابھارنے کے لیے یا حوصلہ دینے میں، میکنگ ہم ون آف دی موسٹ امپیکٹفل پولیٹیکل فگر آف ان ہسٹری، میکنگ ہم یہ آپ کو بناتا ہے ون آف دی موسٹ امپیکٹفل، سب سے زیادہ باثر پولیٹیکل فگر، سیاسی شخصیت ان ہسٹری، تاریخ میں۔ اس نے بیان کیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پھیلانے، مذہبی فرائض کو منظم کرنے اور عربوں کو فتوحات کے لیے ابھارنے یا حوصلہ دینے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم کردار ادا کیا، اور یہ سب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کی سب سے زیادہ باثر سیاسی شخصیات میں سے ایک بناتا ہے۔ یہ بچے آپ کا کویشچن نمبر 4 تھا۔ بچے آپ کویشچن کو اچھی طرح سمجھ لیا کریں اور آنسر کو بھی، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں پھر آسانی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں ایکسرسائز کے کویشچن نمبر 1 سے۔ جی بچے، یہ آپ کے انگلش نیو بک 2025 کے ایکسرسائز کا کویشچن نمبر 1 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ How might the geographical description of Makkah Mukarramah influence the reader's understanding of its historical and cultural importance? How might کس طرح the geographical description جغرافیائی تذکرہ of مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کا influence اثر انداز ہوتا ہے the reader's understanding قاری کی سمجھ بوجھ پر of its historical اس کے تاریخی اینڈ کلچرل امپارٹینس اور ثقافتی اہمیت سے متعلق۔ کس طرح مکہ مکرمہ کا تاریخی اور ثقافتی اہمیت سے متعلق جغرافیائی تذکرہ قاری کی سمجھ بوجھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کس طرح مکہ مکرمہ کا تاریخی اور ثقافتی اہمیت سے متعلق جغرافیائی تذکرہ قاری کی سمجھ بوجھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بچے آپ نے کویشچن کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے۔ آنسر دیکھتے ہیں۔
دی جغرافیکل ڈسکرپشن آف مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ کا جغرافیائی تذکرہ ہائی لائٹس ظاہر کرتا ہے اٹس یونیک بیوٹی، اس کے منفرد حسن کو، ڈیزرٹس صحرا اینڈ رول اور اس کے کردار کو ایز اے ٹریڈ سینٹر بطور تجارتی مرکز کے۔ مکہ مکرمہ کا جغرافیائی تذکرہ اس کے منفرد حسن، صحرا اور اس کے تجارتی مرکز کے طور پر کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ This helps the reader understand why it was an important cultural and historical place, attracting poets, travelers and traders. This helps the reader، یہ قاری کی مدد کرتا ہے، قاری سے مراد بچے جو پڑھ رہا ہوتا ہے بک، یہ قاری کی مدد کرتا ہے انڈرسٹینڈ، یہ بات سمجھنے میں، why it was an important، کہ یہ کیوں اہم رہا ہے، کلچرل ثقافتی طور پر، اینڈ ہسٹوریکل پلیس اور تاریخی جگہ کے طور پر، اٹریکٹنگ کھینچ کر اپنی طرف، پوئٹس شاعروں کو، ٹریولرز مسافروں کو، اینڈ ٹریڈرز اور تاجروں کو، شاعروں، مسافروں اور تاجروں کو اپنی طرف کھینچ کر یہ بات سمجھنے میں یہ قاری کی مدد کرتا ہے کہ ثقافتی اور تاریخی جگہ کے طور پر یہ کیوں اہم رہا ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں بچے، یہ شاعروں، مسافروں اور تاجروں کو اپنی طرف کھینچ کر یہ قاری کی یہ بات سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ یہ ثقافتی اور تاریخی جگہ کے طور پر کیوں اہم رہا ہے۔ یہ بچے آپ کو کویسچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بچے آپ نے سب سے پہلے کویسچن کو اچھی طرح سمجھنا ہے، کویسچن سمجھنے کے بعد آپ نے اس کے آنسر کو سمجھنا ہے، دونوں کویسچن آنسر سمجھنے کے بعد پھر آپ نے اس کو تیار کرنا ہے۔ تو اگر سمجھ نہ آئے تو بچے کومنٹ سیکشن کے اندر آپ بتا سکتے ہیں کہ سر جی فلاں پوائنٹ میں نہیں آئی، اس کو دوبارہ سمجھا دیں تو میں پھر آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کو سمپل سے سمپل وے سے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کا یہ کویسچن آنسر کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے۔ اور بچے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی نیو بک آئی ہے نا، اس کے اندر جو ایکسرسائز کے کویسچن ہیں تو یہ کافی ٹف ہے میرے بچے۔ پہلے جو ہم نے یاد کیے تھے نا، میں نے 9th 10th میں یہی سبق پڑھے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر تو بالکل آسان ٹائپ کے کویسچن ہوتے تھے کہ واٹ ٹائپ آف عربیہ لینڈ از، اور اس طرح کے ایک دو لائن کے ان کے آنسر ہوتے تھے۔ اب اگر ہم یہ 5-6 لائنوں کا آنسر نہیں لکھتے تو اس میں آپ کا جو کویسچن کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک دوسری بات کہ آپ نے یہ بھی گھبرانا نہیں ہے کہ سر نے آدھا صفحہ لکھا ہوا ہے، یہ چونکہ میرا رائٹنگ سٹائل اسی طرح کا ہے، تھوڑا میں بڑے بڑے لفظ لکھتا ہوں تو یہ 8-10 لائنیں بن جاتی ہیں، جب آپ لکھیں گے تو یہ 4-5 لائنوں میں ہی کور ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 2۔ جی بچے، انگلش نیو بک 2025 کے یونٹ نمبر 1 کا کویسچن نمبر 2، ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 2 کر رہے ہیں۔ واٹ ڈاز دی emphasis آن دی عربز میموری اینڈ ایلوکینس سجیسٹ اباؤٹ دیئر کلچر بیفور اسلام؟ واٹ ڈاز دی emphasis کے بچے میننگز ہوتا ہے زور دینا، آن دی عربز میموری عربوں کی یادداشت پر، اینڈ ایلوکینس اور ان کی فصاحت و بلاغت پر، سجیسٹ ظاہر کرتا ہے، اباؤٹ دیئر کلچر ان کی ثقافت سے متعلق، بیفور اسلام سے پہلے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں، اسلام سے پہلے عربوں کی یادداشت اور ثقافت سے متعلق زور دینے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اسلام سے پہلے عربوں کی یادداشت اور ثقافت سے متعلق زور دینے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ بچے آپ نے کویسچن کو سمجھ لینا ہے۔ اب آنسر دیکھتے ہیں اس کا۔ The emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggests that their culture before Islam valued oral tradition, poetry and language skills highly. The emphasis زور دینا on the Arabs' memory عربوں کی یادداشت پر and eloquence اور ان کی فصاحت و بلاغت پر suggests ظاہر کرتا ہے that کہ دیئر کلچر ان کی ثقافت بیفور اسلام سے پہلے، یعنی کہ ان کی ثقافت میں اسلام سے پہلے ویلیوڈ اہمیت دی جاتی تھی،
اورل ٹریڈیشن زبانی روایات کو، پوئٹری شاعری کو، اینڈ لینگویج سکلز اور زبانی مہارت کو ہائیلی بہت زیادہ۔ عربوں کی یادداشت اور فصاحت و بلاغت سے متعلق زور دینے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے ان کے کلچر میں زبانی روایات، شاعری اور زبانی مہارتوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ These states show they were intelligent, expressive, and respected those with strong communication abilities. These states show یہ خوبیاں ظاہر کرتی ہیں they were وہ تھے intelligent ذہین، expressive اظہار کرنے والے، and respected اور عزت دینے والے، those انہیں with strong communication abilities جن کے اندر اچھی بات کرنے کی صلاحیتیں موجود تھیں۔ بچے یہ خصوصیات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ذہین، اظہار کرنے والے اور اچھی بات کی صلاحیت رکھنے والوں کا احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں بچے، یہ خصوصیات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ ذہین، اظہار کرنے والے اور اچھی بات کی صلاحیت رکھنے والوں کا احترام کرتے تھے۔ یہ بچے آپ کا کویسچن نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ نے پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس کو یاد کرنا ہے۔ جی بچے کویسچن نمبر 3، واٹ از دی امپارٹینس آف دی اینیکڈوٹ اباؤٹ حماد اینڈ کیلف ولید بن یزید؟ واٹ از دی امپارٹینس، کیا اہمیت ہے، آف دی اینیکڈوٹ واقعہ کی، اباؤٹ متعلق، حماد اینڈ کیلف ولید بن یزید، حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے درمیان، حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے واقعہ کے متعلق کہ واقعہ کی کیا اہمیت ہے؟ آنسر، دی اینیکڈوٹ واقعہ اباؤٹ دی حماد اینڈ کیلف ولید بن یزید ہائی لائٹس دی ہائی ویلیو عربز پلیسڈ آن ایلوکینس اینڈ پوئٹری بیفور اسلام۔ دی اینیکڈوٹ واقعہ اباؤٹ دی حماد اینڈ کیلف ولید بن یزید، حماد اور خلیفہ ولید بن یزید سے متعلق ہائی لائٹس ظاہر کرتا ہے دی ہائی ویلیو اہم مقام عربز جو عرب دیتے تھے، عربز پلیسڈ جو عرب دیتے تھے آن ایلوکینس فصاحت و بلاغت اینڈ پوئٹری اور شاعری کو بیفور اسلام، اسلام سے پہلے۔ حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کا واقعہ اسلام سے پہلے عربوں کی فصاحت و بلاغت اور شاعری کے اہم مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ It shows that poets were respected and revered, reflecting the cultural importance of language and expression in Arab society. It shows that یہ ظاہر کرتا ہے کہ poets شاعر were respected ان کی عزت کی جاتی تھی and rewarded اور انعامات سے نوازا جاتا تھا، reflecting the جو کہ عکاسی کرتا ہے cultural importance ثقافتی اہمیت کی of language زبان کی اینڈ ایکسپریشن اور اظہار کی ان عرب سوسائٹی عرب معاشرے میں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاعروں کو عزت اور انعامات سے نوازا جاتا جو کہ زبان اور اظہار کی ثقافتی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شاعروں کو عزت اور انعامات سے نوازا جاتا جو کہ زبان اور اظہار کی ثقافتی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے، جو کہ عرب معاشرے میں زبان اور اظہار کی ثقافتی اہمیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ بچے آپ کا کویسچن نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا۔ کویسچن نمبر 4 دیکھتے ہیں بچے، واٹ پیراللز کین یو ڈرا بٹوین دی اسٹیٹ آف سویلائزیشن described here and the other historical periods of decline and renewal. What parallels کیا مشابہتیں یا کیا مماثلتیں یعنی کہ ملتی جلتی چیزیں can you draw آپ اخذ کر سکتے ہیں between the state of civilization تہذیب کی صورتحال کے درمیان described here جو کہ یہاں بیان کی گئی ہے and the other historical periods اور دوسرے تاریخی ادوار کے درمیان آف ڈکلائن زوال اینڈ رینیول اور عروج کے۔ آپ یہاں بیان کی گئی تہذیب کی صورتحال اور دوسرے تاریخی ادوار کے عروج و زوال کے درمیان کیا مشابہتیں اخذ کر سکتے ہیں۔
بچے سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے چیپٹر کے اندر عربوں کی جو تہذیب کی صورتحال پڑھی ہے اس کے درمیان اور جو دوسری تہذیب ہیں ان کے درمیان کون سی ملتی جلتی چیزیں آپ اخذ کر سکتے ہیں، یعنی کہ عربوں کی تہذیب کے اندر بھی موجود ہوں اور دوسری جو تہذیبیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہوں۔ تو یہ پہلے آپ کو سوال کے کنسیپٹ کا کلیئر ہونا لازمی ہے، تبھی آپ آنسر دینے کے قابل ہو پائیں گے۔ اور بچے یہ جو آپ کے نیو بک کے اندر کویسچن آنسر ایڈ ہوئے ہیں نا، یہ کافی زیادہ ٹف ہیں، ان کو سمجھنا بھی کافی مشکل ہو پا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنسر۔ The state of civilization described in the chapter reflects a time of moral, social and political decline before the rise of Islam. The state of civilization تہذیب کی صورتحال ڈسکرائبڈ ان دی چیپٹر جو چیپٹر کے اندر بیان ہوئی ہے، ریفلیکٹس اے ٹائم اس زمانے کی عکاسی کرتی ہے، آف مورل اخلاقی، سوشل سماجی اینڈ پولیٹیکل اور سیاسی، ڈکلائن زوال، بیفور دی پہلے دی رائز آف اسلام اسلام سے پہلے۔ چیپٹر میں بیان کی گئی تہذیب کی صورتحال اسلام کے ظہور سے پہلے کے زمانے کی اخلاقی، سماجی اور سیاسی زوال کی عکاسی کرتی ہے۔ چیپٹر کے اندر بیان کی گئی تہذیب کی صورتحال اسلام کے ظہور سے پہلے کے زمانے کی اخلاقی، سماجی اور سیاسی زوال کی عکاسی کرتی ہے۔ This can be paralleled with other historical periods where societies faced corruption, injustice and ignorance. This can be paralleled، اس کو مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو تہذیب اوپر آئی ہے یہ عربوں کی تہذیب، اس کو مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے with other historical period، دوسرے تاریخی ادوار کے درمیان، where جہاں سوسائٹیز معاشروں نے فیسڈ سامنا کیا کرپشن، بدعنوانی، انجسٹس ناانصافی اینڈ اگنورنس جہالت کا۔ اس کو دوسرے تاریخی ادوار جنہوں نے بدعنوانی، ناانصافی اور جہالت کا سامنا کیا کے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ لائک اب ان تہذیبوں کے نام بتا رہے بچے جن کے ساتھ ہم نے یہ مشابہتیں کرنی ہیں، یعنی کہ ہم پہلے اپنی عربوں کی تہذیب کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ اخلاقی، سماجی اور سیاسی طور پر زوال کا شکار تھے، تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ ان کو دوسرے تاریخی ادوار یعنی کہ جن کے اندر دوسرے تاریخی تہذیبیں جن کے اندر بدعنوانی، ناانصافی اور جہالت تھی سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے یا پیرل کیا جا سکتا ہے، تو وہ تہذیبیں کون سی ہیں؟ لائک جیسا کہ پری رینیسنس یورپ اور پری ریولیوشنری فرانس۔ یہ بچے دو تہذیبوں کے نام ہیں، جیسے ایک سویلائزیشن آف عرب ہے تو یہ اس ٹائم کی جو تہذیبیں تھیں پری رینیسنس یورپ کی نشاط ثانیہ کا دور، اور پری ریولیوشنری فرانس اور یا فرانس کی نشاط ثانیہ کا دور۔ تو اچھا بچے یہ پری رینیسنس یورپ کے متعلق تھوڑا سن لیں آپ۔ یہ یورپ میں نشاط ثانیہ سے پہلے کا دور تھا۔ یہ جو پری رینیسنس کا بچے دور تھا اس کا جو ڈیوریشن ہے 1300 عیسوی سے پہلے تک ہے، یعنی 13 عیسوی سے پہلے تک کے دور کو پری رینیسنس یورپ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انقلاب آیا تھا اور انہوں نے ترقی کی تھی۔ تو بچے اس وقت جو یورپ میں ترقی کی جو کنڈیشن تھی بالکل نہیں تھی، مذہب اور بری روایات کے تحت زندگی گزار رہے تھے لوگ، برائی کی روایات کے طور پر۔ اس دور میں سائنس، آرٹ اور تعلیم کی ترقی بالکل بھی نہیں تھی، یعنی یہ وہ دور تھا جب معاشرہ سست روی کا شکار تھا اور نئے خیالات کی کمی تھی، یعنی کہ اس دور کو جو کہتے ہیں پری رینیسنس یورپ کا دور۔ اچھا بچے اگلا ہے پری ریولیوشنری فرانس۔ پری ریولیوشنری فرانس بچے فرانس کے انقلاب سے پہلے کا دور۔ اب 1789 سے پہلے کے دور کو پری ریولیوشنری فرانس کا دور کہتے ہیں، اور اس دور میں بادشاہت کا نظام تھا جہاں بادشاہ کی طاقت بہت زیادہ تھی، لیکن عام لوگ غربت اور ناانصافیوں کا شکار تھے، جو آخرکار فرانسیسی انقلاب کا باعث بنا۔ تو یہ بچے آپ کو میں نے تھوڑا بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے کمپیئر کیا ہے سویلائزیشن آف عرب کو دو تہذیبوں پری رینیسنس یورپ اور پری ریولیوشنری فرانس کے ساتھ۔
آگے دیکھتے ہیں ان ایچ کیس رینیول کیم تھرو لیڈرشپ، ہر ایک صورتحال میں رینیول عروج کیم تھرو لیڈرشپ قیادت کے ذریعے ہے۔ اچھا بچے دیکھیں نا، اب عربوں کی جو تہذیب تھی جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اخلاقی زوال تھا، سماجی زوال تھا، سیاسی زوال تھا، تو اس کو کس نے چینج کیا تھا؟ جب حضور آقا پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی تھی تو آپ نے ان ساری چیزوں کو چینج کیا تھا، یعنی کہ عربوں کو ایک قیادت ملی تھی، قیادت نے اس سارے ان کی تہذیب کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ تو یہ وہی بات کر رہا ہے، ان ایج کے اظہار ایک صورتحال میں رینیول عروج کیم تھرو لیڈرشپ، وہ قیادت کے ذریعے آتا ہے، ریفارم اصلاحات کے ذریعے آتا ہے، اینڈ ریٹرن ٹو کور ویلیوز، اور بنیادی اقدار کی طرف لوٹنے سے آتا ہے۔ ہر ایک صورتحال میں عروج قیادت، اصلاحات اور بنیادی اقدار کی طرف لوٹنے سے آتا ہے۔ بچے بنیادی اقدار سے مراد ہے ایمانداری، احترام، دیانتداری، محنت، ہمدردی، تو ان کو بنیادی اقدار کہا جاتا ہے۔ Just as the Prophet Muhammad peace be upon him brought transformation of the Arab world، جس طرح کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی دنیا میں مکمل تبدیلی لے کر آئے۔ یہ بچے آپ کا کویسچن نمبر 4 تھا۔ میں امید کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش میں کامیاب ہوا ہوں۔ اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہوگا تو انشاءاللہ بچے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے، میں اس کو مزید بہتر سے بہتر اور آسان سے آسان طریقے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کویسچن نمبر 5، واٹ چیلنجز ڈیڈ دی رسول اللہ پیس بی اپان ہم فیس ان پروکلیمنگ دی وننس آف اللہ اینڈ دی یونٹی آف مین کائنڈ؟ واٹ چیلنج، کن مشکلات کا ڈیڈ دی رسول اللہ پیس بی اپان ہم فیس، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا، ان پروکلیمنگ پیغام کی تبلیغ، دی وننس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اینڈ دی یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد کی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کی تبلیغ اور انسانیت کے اتحاد کی تبلیغ کے دوران کن مشکلات کا سامنا کیا؟ آنسر، رسول اللہ فیسڈ اسٹرانگ اپوزیشن فرام دی قریش who were deeply attached to idol worship and their ancestral tradition۔ رسول اللہ faced strong opposition، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے faced سامنا کیا strong opposition، شدید دشمن کا یا سخت دشمن کا، فرام دی قریش کی جانب سے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جانب سے سخت دشمن کا سامنا کیا۔ who were deeply attached، who were جو تھے deeply شدید، attached وابستہ، جڑے ہوئے، to idol worshipping بتوں کی پوجا سے، and their ancestral tradition اور ان کے آباء و اجداد کی روایات سے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی جانب سے سخت دشمن کا سامنا کیا جو کہ بتوں کی پوجا اور آباء و اجداد کی روایات سے شدید وابستہ تھے۔ They mocked, tortured and boycotted him and his followers۔ They mocked، انہوں نے مذاق اڑایا، نعوذ باللہ، ٹارچرڈ، زخمی کیا، اینڈ boycotted him اور قطع تعلق کیا، یعنی کہ تعلق کا خاتمہ کیا، اینڈ his followers اور آپ کے پیروکاروں سے۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کو زخمی کیا اور آپ کے ساتھ قطع تعلق کیا، اور آپ سے اور آپ کے پیروکاروں سے، دونوں کے ساتھ انہوں نے قطع تعلق کیا۔ He also faced social, economic and political pressure while preaching the message of the oneness of Allah and the unity of mankind۔ He also faced، انہوں نے سامنا کیا، یعنی کہ آپ خاتم النبیین نے سوشل سماجی، اکانومک معاشی، اینڈ پولیٹیکل پریشر اور سیاسی دباؤ کا، while the preaching the message of the oneness of Allah، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کی تبلیغ کے دوران، اینڈ the unity of mankind اور انسانیت کے اتحاد کی تبلیغ کے دوران۔ آپ خاتم النبیین نے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے پیغام کی تبلیغ اور انسانیت کے اتحاد کی تبلیغ کے دوران سماجی، معاشی اور سیاسی دباؤ کا سامنا کیا۔ جی بچے، کویسچن نمبر 6، in what ways did the Rasulullah elevate mankind to a higher level in both spiritual and worldly domain؟ in what ways، کس طرح سے یا کن طریقوں سے did the Rasulullah elevate، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفراز کیا mankind، انسانیت کو to a higher level، بلند ترین سطح سے، in both دونوں، spiritual روحانی
اینڈ ورلڈلی ڈومینز اور دنیاوی میدانوں نے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں انسان کو کس طرح یا انسانیت کو کس طرح بلند ترین سطح سے سرفراز کیا؟ آنسر: رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم elevated mankind spiritually by guiding them to the worship of one Allah, promoting truth, patience and humility. رسول اللہ پیس بی اپان ہم ایلیویٹڈ مینکائنڈ، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سرفراز کیا اسپریچولی، روحانی طور پر، بائی گائیڈنگ دیم، ان کی رہنمائی کر کے، ٹو دی ورشپ آف ون اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، پروموٹنگ ٹروتھ، سچائی کو فروغ دے کر، پیشنس، صبر کر کے، اینڈ ہیوملٹی، اور انکساری یا عاجزی کو اپنا کر۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، سچائی کو فروغ دینے، صبر کرنے اور انکساری کو اپنانے کی ترغیب دے کر یا اپنانے کی طرف رہنمائی کر کے انسانیت کو بلند ترین روحانی سطح سے سرفراز کیا۔ ان ورلڈلی، دنیاوی میدانوں میں یا ان ورلڈلی میٹرز، ہی ٹاٹ جسٹس، ایکویلٹی، آنیسٹی اینڈ دی رائٹس آف آل پیپل، امپروونگ سوشل سسٹمز اینڈ مورل ویلیوز۔ ان ورلڈلی میٹر، دنیاوی میدانوں میں، ہی ٹاٹ، آپ نے سکھایا، جسٹس، انصاف، ایکویلٹی، مساوات یعنی برابری، آنیسٹی، ایمانداری، اینڈ دی رائٹس آف آل پیپل، اور تمام لوگوں کے قوانین۔ دنیاوی میدانوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف، مساوات، برابری اور لوگوں کے حقوق سکھائے۔ امپروونگ، جس سے بہتر ہوئے، سوشل سسٹم، سماجی یا معاشرتی نظام بہتر ہوا، اینڈ مورل ویلیوز، اور اخلاقی اقدار، جس سے معاشرتی نظام اور اخلاقی اقدار بہتر ہوئیں۔ کویسچن نمبر 7 بچے، ہاؤ ڈاز دی فائنل قرآنک ورس انکیپسولیٹ دی رول اینڈ مشن آف دی رسول اللہ پیس بی اپان ہم؟ ہاؤ ڈاز، کس طرح، فائنل قرآنک ورس، آخری قرآنی آیات، انکیپسولیٹ، احاطہ کرتی ہیں، دی رول، کردار، اینڈ مشن، اور مقصد آف دی رسول اللہ پیس بی اپان ہم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آخری قرآنی آیات کس طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور مقصد کا احاطہ کرتی ہیں؟ آنسر: The final Quranic verse describes Rasulullah peace be upon him as a witness bearer of glad tidings, warner and a guiding light. The final Quranic verse، آخری قرآنی آیات، describes، بیان کرتی ہیں، رسول اللہ پیس بی اپان ہم، رسول اللہ پیس بی اپان ہم، ایز اے وٹنس، بطور گواہ، بیئرر آف گلیڈ ٹائڈنگز، گلیڈ ٹائڈنگ، خوش خبریاں یعنی خوش خبریاں، بیئرر لے کے جانے والا، وارنر ڈرانے دھمکانے والا، اینڈ آ گائیڈنگ لائٹ، اور روشن چراغ۔ آخری قرآنی آیات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ، خوشخبریاں سنانے والا، ڈرانے دھمکانے والا اور روشن چراغ کے طور پر بیان کرتی ہیں۔ It sums up his mission to spread Allah's message, guide people to truth and bring them out of darkness into light. It sums up، یہ خلاصہ بیان کرتی ہیں یا مختصراً بیان کرتی ہیں، his mission، آپ کے مقصد کو، to spread Allah's message، کہ وہ اللہ پاک کے پیغام کو پھیلائیں، guide people to truth، لوگوں کو حق کی دعوت دیں، and bring them out، اور ان کو نکالیں، of darkness، اندھیروں سے، اور into light، اور روشنی کی طرف لے جائیں۔ یہ بچے کویسچن نمبر 8 آپ کی انگلش نیو بک 2025 کی ایکسرسائز کا لاسٹ کویسچن شروع کر رہے ہیں۔ ہاؤ ڈاز دی آتھر ویو دی پری اسلامک عربس؟ رائٹ ڈاؤن دی ایگزامپلس اینڈ دی ایویڈینس سپورٹنگ یور انفیرنسز۔ ہاؤ ڈاز دی آتھر، کس طرح آتھر ویو دیکھتا ہے، دی پری اسلامک عرب، اسلام سے پہلے عربوں کو، اسلام سے پہلے عربوں کو مصنف کس طرح دیکھتا ہے، یا رائٹ ڈاؤن دی ایگزامپل، مثالیں لکھیں، اینڈ دی ایویڈینسز، اور ثبوت دیں، سپورٹنگ یور انفیرنسز، جو کہ آپ نے نتائج اخذ کیے ہیں۔ یعنی کہ جو مصنف ہے وہ اسلام سے پہلے عربوں کو کس طرح دیکھتا ہے، اس پر آپ نے جو بھی نتیجہ اخذ کیا ہے تو آپ نے اس پر مثالیں اور ثبوت پیش کرنے ہیں جو آپ کے نتیجے کی حمایت کرتے ہیں۔
تو شروع کرتے ہیں. دی آتھر ویوز دی پری اسلامک عربز ایز بریو ایلوکینٹ اینڈ پراؤڈ پیپل بٹ لیونگ ان اگنورینس اینڈ مورل ڈکلائن. دی آتھر ویوز مصنف دیکھتا ہے دی پری اسلامک عرب اسلام سے پہلے عربوں کو ایز بریو بطور بہادر، ایلوکینٹ فصیح و بلیغ، اینڈ پراؤڈ پیپل اور خوددار لوگ یا قابل فخر لوگ. مصنف اسلام سے پہلے عربوں کو بہادر، فصیح و بلیغ اور خوددار لوگوں کے طور پر دیکھتا ہے. بٹ لیکن لیونگ ان اگنورینس اینڈ مورل ڈکلائن، لیکن لیونگ زندگی گزارے ہیں ان اگنورینس جہالت میں، اینڈ مورل ڈکلائن اور اخلاقی زوال کے اندر. مصنف اسلام سے پہلے عربوں کو بطور بہادر، فصیح و بلیغ اور خوددار لوگوں کے طور پر دیکھتا ہے، لیکن وہ جہالت اور اخلاقی زوال کے اندر زندگی گزار رہی ہیں. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، they were skilled in poetry and had sharp memory, yet they practiced idol worship, tribal wars, and treated women unfairly. These examples show their strength and weaknesses before Islam. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، دے وار اسکلڈ، وہ اسکلفل تھے، ماہر تھے، ان پوئٹری، شاعری میں، اینڈ ہیڈ شارپ میموری، اور تیز میموری، تیز یاداشت رکھتے تھے، یٹ پھر بھی، دے پریکٹسڈ وہ کرتے تھے، آئیڈل ورشپ بتوں کی پوجا، ٹرائبل وارز قبائلی جنگیں لڑتے، اینڈ ٹریٹڈ وومین انفیئرلی، اینڈ ٹریٹڈ اور پیش آتے وومین خواتین کے ساتھ انفیئرلی غیر منصفانہ طریقے سے. مثال کے طور پر، وہ شاعری میں اور یاداشت کے اندر بہت زیادہ سکلڈ تھے، لیکن پھر بھی وہ بتوں کی پوجا کرتے، قبائلی جنگیں لڑتے اور عورتوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کرتے. بچے، آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. چھوٹی بچیوں کو جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. تو یہ ان کے اندر یہ جو عادتیں تھیں جو اچھی نہیں تھیں. اینڈ دیز ایگزامپلز شو دیئر اسٹرینگتھ اینڈ ویکنیسز بیفور اسلام. دیز ایگزامپلز، یہ مثالیں، شو کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں، اسٹرینگتھ ان کی طاقت، اینڈ ویکنیسز اور کمزوریاں، بیفور اسلام، اسلام سے پہلے. بچے، اسلام سے پہلے جو ان کی طاقت کیا تھی، ان کی زبان تھی، وہ بہادر تھے، وہ خوددار لوگ تھے. لیکن کس کے اندر جو ان کی کمزوریاں کیا تھیں؟ جاہلیت کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اخلاقی زوال تھا. ان کی یاداشت تو تیز تھی، وہ شاعری کے اندر بھی ٹھیک تھے، لیکن وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، قبائلی جنگیں لڑ رہے تھے اور عورتوں کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کر رہے تھے. تو یہ ان کے اندر جو ہیں اسٹرینگتھ ہیں اور یہ ویکنیسز ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ بچے ہمارا کویسچن نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا. تو بچے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا لیکچر نمبر 6 تھا انگلش نیو بک 2025 کا. تو ہم نے پہلے 5 لیکچر کے اندر اپنا ٹرانسلیشن، ورڈز میننگ، سینونیمز کمپلیٹ کر لیے ہیں. یہ ہمارا 6واں لیکچر تھا کویسچن آنسر کا. تو اس کے بعد ہمارا یونٹ نمبر 1 کا لیکچر نمبر 7 ہوگا، جس میں ہم بک کے اینڈ پر موجود ایکسرسائز کو سالو کریں گے. تو انشاءاللہ بچے ملتے ہیں لیکچر نمبر 7 کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ، بیسٹ آف لک.